देखिए, दूसरे शिविर से ये शिविर में थोड़ा हट के प्रवचन कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा है। इतने सालों से कर रहे हैं, इसके बाद भी ये पहली बार मैं सोच रहा हूँ सबसे अच्छा शिविर है। क्योंकि बाकी शिविर तो करते हैं अपन नए लोगों के लिए, एक आध दो आदमी भी पुराने बैठते हैं। अब हमको बोलना पड़ता है, सुनने वाले होते हैं उनके हिसाब से। तो नए एकदम फ्रेश नए बैठे हैं तो उनको तो एकदम नई चीज़ बताना पड़ती है। पहली बार ये सब के सब जितने लोग भी आए सब के सब बहुत पुराने हैं, बहुत समझने वाले हैं, जिनने खूब समझ लिया इसको, मेरे को, मेरी बात को, जो खूब चल रहे हैं, खूब आगे बढ़े हैं, उन लोगों के लिए है। और उन लोगों के लिए मुझे भी वहाँ से ही बोलना पड़ता है कि वो और आगे बढ़ें। इसलिए आपको लगेगा कि वो बाकी शिविरों में जो प्रवचन होते हैं उससे अलग है ये। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि बार बार पूरा जोर मेरा सच, ईमानदारी, करुणा, दया, परोपकार, परमार्थ, की तरफ चलने का और 100% उधर चलने का है। दूसरा, झूठ बिल्कुल नहीं होना, बेईमानी बिल्कुल नहीं होना, स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना, इच्छा बिल्कुल नहीं होना, उस पर है। अब आप लोग देखते हैं और सारी दुनिया के लोग जानते भी हैं, कहते भी हैं कि झूठ बोले बिना तो काम ही नहीं चलता, बेईमानी करे बिना तो भूखे मरना पड़ता है। सब कहते हैं और शायद आप भी मानते हो कुछ हद तक। किंतु अब ये हमारा अनुभव नहीं है और किसी का नहीं है। ये अनुभव सबका है कि यार सच बोलेंगे तो नुकसान होगा, भूखे मरेंगे, या बेईमानी नहीं करेंगे, ईमान से रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे। ये अनुभव तो है सबको, और ये अनुभव है, इसीलिए इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता आदमी। झूठ, बेईमानी, स्वार्थ, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, इनको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि इनका अनुभव है कि यार देखो, कब झूठ बोला तो आज ये मिला, झूठ नहीं बोलता तो ये नहीं मिलता। जरा सी बात में है, प्रसाद बांटने वाला आया, उसको नहीं मालूम, भूल गया बेचारा कि इसको दिया है कि नहीं, और वो पूछ ले कि भैया प्रसाद मिल गया, आपके तो अभी नहीं मिला, तो एक और मिल जाता। देखो कितना फायदा हुआ ना झूठ बोलने से, है। इसी प्रकार से झूठ बोलने के फायदे साक्षात दिखते हैं, बेईमानी करने के साक्षात दिखते हैं, है। एक आदमी भूल गया, मान लो 10,000 रुपये दे के वो भूल गया कि दिए कि नहीं, पूछता है यार मैंने आपको पैसे दे दिए क्या, पैसे बहुत है उसके पास,
अब आप धीरे से कह रहे तो मिल गए हैं, आपको पता भी है, आपने रख भी लिए, मगर धीरे से कह रहे तो कह रहे यार काम किए भी, वो फिर दे देता। 10,000 का फायदा हो गया, जरा सी बेईमानी करना। अब इसी वजह से सबको लगता है कि यार सच बोलने में तो नुकसान ही नुकसान है, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में तो बहुत फायदे हैं। और इसीलिए वो कहता है कि सच बोलने वाला भूखा मरता, हमको भूखे नहीं मरना। सही भी है, झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले आपको दिखते हैं, बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसे वाले हो गए, ये अनुभव तो सबका है। कि क्या बहुत बड़ी बात है। यहाँ ईमान का अनुभव, सच्चाई का अनुभव आपको बहुत कम है। क्यों? कि कभी बोला ही नहीं, जब भी जरूरत पड़ी झूठ बोल के अपना काम धका लिया और बहुत अच्छा रखा। सच बोलने के फायदे दिखते नहीं, प्रत्यक्ष नहीं दिखते, झूठ बोलने के फायदे भौतिक हैं, थोड़े से हैं, थोड़े से टाइप के हैं। और सच और ईमान के फायदे बहुत बड़े फायदे हैं, जो दिखते नहीं हैं और होते बहुत हैं। मैंने कल सुबह एक प्रवचन में, सुबह वाले प्रवचन में कहा था कि आज तक आपने झूठ, बेईमान, बदमाशी लोगों को तो सुधरते देखा, अच्छे होते देखा, सज्जन आदमी, विद्वान आदमी बनते देखा, सच और ईमानदार बनते देखा, किंतु किसी ईमानदार को बेईमान होते देखा, जो एक बार अव्वल दर्जे का, एक नंबर का सच्चा और ईमानदार इंसान बन जाए, वो वापस झूठा और बेईमान होता है क्या? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उसको अनुभव हो गया। देखिए, अब उसको अनुभव हो गया कि सच बोलने का या सच्चा रहने का या ईमान से रहने का कितने फायदे हैं। अब उसको अनुभव है। ये अनुभव यदि आपके जीवन में आना शुरू हो जाए, आप देखेंगे कि उससे कई गुना बेईमानी, झूठ से कई गुना अधिक सुख ये देते हैं। क्योंकि इसका हमको अनुभव नहीं है, उसका हमको अनुभव है। वो प्रत्यक्ष दिखता भी है, ये दिखता भी नहीं, ये प्रत्यक्ष उल्टा दिखता है। देखते हैं अपन, कथा सुनते हैं अपन कि राजा हरिश्चंद्र एक नंबर का सच्चा था, किंतु कितना दुख पाया। राजपाट, परिवार, बाल बच्चे, औरत सब चले गए, कितनी बड़ी तकलीफ मिली। हम ये देखते हैं उसमें, बताने वाले भी यही बताते हैं, है भी यही, हुआ भी ऐसा ही होगा, किंतु एक जगह दिमाग में नहीं लगाते हम कि ये यदि ऐसा था कि उसको बहुत तकलीफ हुई, सब कुछ चला गया, बहुत दुखी रहा, तो दुख एक दिन में तो नहीं आ गया, एक मिनट में तो नहीं आ गया, जिंदगी भर में आया। सच्चा बना रहा और दुख आते गए जो हमको दिख रहा है। तो फिर उसने सच्चाई क्यों नहीं छोड़ दी? छोड़ देता, हम छोड़ देते कि नहीं? रोज छोड़ते कि नहीं? सभी छोड़ रहे हैं, उसने क्यों नहीं छोड़ा? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी राजा के बेटे थे,
کیا کمی ہے؟ چھوڑ چھاڑ کے رات کو اٹھ کے جنگل چلے گا، کون سا گھر ان کا وہاں؟ کون ماں باپ بیٹھے ہیں؟ اور پتنی بیٹی بچے بیٹھے ہیں، پریوار بیٹھا، دھن سکھ، کیا ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو بہت کٹھن ہے بھیا، کیسے رہیں گے؟ یہاں تو ہمارے پاس گاڑی گھوڑے بنگلہ فرسٹ کلاس رہنے کا سکھ سویدھا سب ہے، یہ سب چلے جائیں گے؟ اور گئے ہیں سب کے جو بھی ادھر گئے، کنتو میں ایک بات بار بار چلا چلا کہتا ہوں کہ یدی یہ سب گئے ہیں تو پھر وہ واپس کیوں نہیں لوٹ گئے؟ بھائی ان کو کون روک رہا تھا؟ کوئی پولیس روک لیتی کہ کوئی شاسن روک لیتا، کون روکتا ہوں؟ جس پرکار سے بھاگ گئے گھر چھوڑ کے، ویسے گھر 3 دن میں، 2 دن میں، 1 دن میں، 5 دن میں، 8 دن میں، 15 دن میں، 6 مہینے میں واپس آ جاتے۔ کیا ادھر بہت تکلیف ہے، ہم نہیں کر سکے، کبھی نہیں آئے۔ لاکھ کوشش کری دنیا والوں نے کرنا ہے، کیوں نہیں آئے؟ اس پہ کوئی نہیں وچار کرتا۔ یہ ہے اصلی سکھ، اصلی آنند مل گیا۔ میرا کو تو اس کے رشتہ دار نے واپس آ جائے، وہ ویسی گرہنی بن جائے، اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے؟ سانپ بچھو کے ٹپارے بھیج رہے ہیں، جھیل کا کٹورا بھیجتے جا رہے ہیں کہ تو وہ چھوڑ دے، کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ بھائی ادھر تو سب دکھ رہا تھا، سب کو دکھ رہا، مہارانی تھی، راج پاٹ سب تھا، ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو تھے وہ بھی چلے گئے، پریوار بھی اب کوئی نہیں، اکیلی، تو واپس آ جاتے۔ نہیں، وہ اصلی سکھ دیکھ لیا، اور جب اصلی سکھ دیکھ لیا تب یہ نکلی میں کیا جانا؟ صحیح جو پوچھو تو آپ کو اصلی سکھ نہیں دیکھا، یہ نکلی سکھ ساری دنیا میں دکھ رہا، روز دکھ رہا ہے، اتنے بڑے ہوگا دیکھتے دیکھتے، 60 برس کے ہوگا، 50 برس کے ہوگا، یہ دکھ رہا، وہ دکھتا نہیں۔ بھئی آج میری عمر 73-74 سال کی، ہاتھ پیر ہے نہیں، گھر پریوار بال بچے دھن دولت سب بھگوان نے میرے پرتے دی ہے۔ آج 22-24 سال ہو گئے ادھر آئے کو، اکیلا رہتا ہوں، روٹی ہے نہیں، کماتا ہوں نہیں، کسی سے لوٹتا ہوں نہیں، تھکتا ہوں نہیں، مانگتا ہوں نہیں، گھر سے بھی نہیں لیتا، گھر سے بھی نہیں لاتا، اب کتنی تکلیف میں دکھتا ہوں، اور واستو میں تکلیف میں یدی ہوں تو مجھے بھی دکھنا چاہیے نا، کون روک رہا ہے میرا کو؟ ابھی تالا لگاؤ نکل جاؤ گھر، اب نہیں ہوں گا، یہ تو پراپرٹی ہے، یہ اور مل جائے اتنی تو وہ ہے ہی، یہ پھر مل جائے، پھر کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کون روک رہا؟ اصلی سکھ دیکھ لیا، ان میں نہیں ہے، پریوار میں، بچوں میں، گھر میں، باہر میں، دھن میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، وہ سکھ نہیں ہے۔ اب پتہ لگ گیا، دیکھ لیا،
اور یہ اصلی سکھ بھئی اتنا جھوٹ بولنے میں ملتا ہو، جیسا آپ دیکھتے ہو، جیسا آپ دیکھ رہے ہو، جیسے آپ جانتے ہو، جیسا آپ کو لوگ بتاتے ہیں، تو جھوٹ بولنا آسان ہے۔ ہم نے خوب بولا، پھر شروع کر دیں، کیا بگڑے گا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ سب بول رہے کیا بگڑ جائے گا ہمارا، کون بگاڑ لے گا؟ سب یہی کر رہے ہیں، مگر وہ سچ کا، وہ ایمان کا سکھ بھوگ لیا، اس جیسا کسی چیز میں سکھ نہیں ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسا سکھ ہے، ہم کو تھوڑا تو بتا۔ وہ نہیں بتایا جا سکتا، کہا نا کبیر نے گونگے کا گڑ ہے، کھائے اور خود ہی جانے، کیسے بتائیں؟ میٹھا ہے، کیسا میٹھا ہے کیا معلوم؟ ویسا ہے وہ، اتنا اتنا آنند ہے، بھوکے بھی مر رہے ہیں۔ وہ سب جو ادھر گئے ہیں بھوکے مارے ہیں، بہت کمی میں جیے ہیں، کنتو وہ کمی اتنی اچھی لگتی ہے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ جب آپ کی بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں میں، جھوٹ بولنے میں، بے ایمانی کرنے میں، کسی کو ٹھگ کے کھانے میں، سوارتھ وش کھانے میں، آپ کو بہت چالاکی، بدمعاشی، دنیا بھر کی چترائی، ہوشیاری، بدھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں آپ کی اپنی، جو آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں دنیا میں ہو۔ کون سی دولت؟ شکتی، شکتی روپی دولت۔ شکتی بھگوان ہے، شکتی ایشور ہے، وہ ایشور کتنا بڑا ہونا چاہیے، اور وہ آپ کے پاس، سب کے پاس، منوش ماتر کے پاس بہت ہے، اسیم ہے، کنتو ہم اس کو جھوٹ بول بول کے، بے ایمانی کر کر کے، چترائی کر کر کے، بے ایمانی کر کر کے، لوگوں کا دھن چھین کے کھا کھا کے، بھوکٹ کا، حرام کا کھا کھا کے اس کو چھین کر لیتے ہیں۔ اتنی چھین کر لیتے ہیں کہ پک پک پر ہم کو بہت تکلیف ہوتی، بہت پریشانی ہوتی، بہت اندر میں ہم بہت دکھی ہیں۔ سچ کی شکتی کے سامنے، سچ کو اتنی بڑی شکتی ہے کہ اس کو تکلیف کسی بات کی نہیں ہے، اتنی ہے، اتنی ہے۔ آپ بتائیے، آپ لوگوں کو انوبھو ہے، سب کو، کہ گرو جی کے پاس جاتے ہیں، جو کام کہیں سے نہیں ہو سکتا ایسے کام ہو جاتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ یہاں آ کے ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ کے آتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہونا چاہیے، اور وہ ہو جاتا، کیسے ہو گیا؟ گرو جی کے پاس ایسی کوئی شکتی ہے کیا؟ وہ کبھی نہیں کہتے، وہ کبھی نہیں کرتے کہ ہاں میں تیرے کو نوکری لگوا دوں گا، یا آپ کو اتنا دھن دلوا دوں گا، یا اتنی شکتی دلوا دوں گا، کبھی نہیں کہتے۔ اس کو پتا ہے بیچارے کو میرے پاس ہے کیا، روٹی، 2 ٹائم کی روٹی میری آپ لوگ کرتے ہیں، کیا ہے میرے پاس؟ کنتو
اس سچ بولنے سے، ایمان پر چلنے سے، کسی کا حرام کا نہ کھانے سے، وہ آدمی نہیں، اس کے آس پاس کی ہوا بھی، وہ جگہ بھی اتنی شکتیشالی ہو جاتی ہے، وہ شکتی پنج بن جاتی، وہ شکتی بھنڈار بن جاتا شکتی کا، اور وہ شکتی پربارے کام کرتی ہے، اور اتنا کام کرتی ہے کہ آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پیسے کوڑی سب سے لوگ ایسے ہی نہیں کہتے، ہاں، بڑی چمتکار ہوتا، آشچर्य ہوتا، میرے کو آشچर्य ہوتا کہ جن میں روٹی کھانے کی بھی عقل نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں، چست چالاکی نہیں، جھوٹ فریب نہیں، بالکل، وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ سوچیا کس کما رہا ہے؟ جب تم کو یہ پتا ہے کہ بنا جھوٹ بولے تو کچھ نہیں ملتا، بنا بےایمانی کرے تو سیٹ بنا ہی نہیں جا سکتا، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے سامنے، آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، کہ جن کے پاس کچھ نہیں، نہ جھوٹ بولے، نہ بےایمانی کرے، اور اوپر سے بڑا سا کہاں سے آ رہا؟ وہ ستیہ کی، اس ایمان کی طاقت ہے۔ یہ آپ جاتے ہیں نا تیرتھ لوگ، آپ کے کام ہوتے ہیں، کوئی سب کے سب جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں، جو سچے من سے جاتا وہاں اس کے کام ہوتے ہیں، اور پھر خود سچے ہے ہی نہیں، تھوڑا سا سچا من سے پہنچے، سچی شردھا سے پہنچے، بس، باقی تو وہی جھوٹے، وہی بےایمان آدمی، وہی ہوشیار چالاک چست جا رہا ہے، مگر اس کو بھی ملتا ہے وہاں سے، وہ دینے والا نہیں کوئی، کون بیٹھا وہاں حساب کتاب رکھنے والا؟ آپ سوچ لو، سائیں بابا کے یہاں کتنے لوگ جاتے ہیں، اور سب کتنے شردھاوان جاتے ہیں، روز ہزاروں لوگ، بھائی نہیں ہوتا ہے، نہیں کچھ ہو تو کہاں کو جائے، اور اس کے پاس کیا، وہ تو مر گیا، وہ ہے ہی کہاں اب، مگر وہاں سے کچھ ہوتا ہے جبھی تو جاتے ہیں، اور واستو میں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ جگہ ایسی چارج ہو گئی ہے، وہ سچ سے، وہ ایمان سے اتنی شکتیشالی ہو جاتی جگہ کہ وہاں جاؤ تو اپنے آپ تم کو فکر کرنے کی، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ مل جاتا۔ اس ستیہ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ایسے لوگ جان جاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ کیوں ادھر اگرسر نہیں ہوتے ہیں، ادھر کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ کہ وہ جیسے جیسے آپ کا ستیہ بڑھتے جاتا ہے، ویسے ویسے وہ شکتی بڑھتی جاتی ہے، دیکھنا۔ اب چونکہ ساری دنیا کا منشیہ آپ کو جھوٹ فریب بےایمانی، ٹھگنا، چوری کرنا سکھاتا ہے، اور یہی سمجھاتا ہے 24 گھنٹہ کہ دیکھو چور کہاں تک پہنچ گیا، چوری کرنے والا کتنا آگے پہنچتا ہے، آپ نے بھی وہی دیکھا۔ اس کے بعد آپ کی 5%، 10% سچائی میں، ایمان میں شدھا ہوتی ہے،
اور اس سے تھوڑا بہت 5%, 10% آپ چل پاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یار 5% چلا، اس کا بھی اتنا فائدہ تو ہوا میرے کو، اس سے آپ کو پریرنا ملتی ہے کہ آگے اور چلنا چاہیے سچائی کی طرف۔ جبکہ روکنے والے کتنے ہیں؟ سب، گھر میں بھی، کہ بےایمانی کرنے سے آدمی پھلتا پھولتا ہے، ہاں اپن بھی کھاؤ، کنتو تھوڑا سا چکھا، تھوڑا سا ادھر چلے، تو جب اس کا ملا تو اس سے یہ پریرنا ملتی کہ یار اور چلے، پھر بھی رکتے بھی جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ جیون یہی ہے، اتنا ہی ہے، 60, 70, 80 سال جئیں گے، بھوکے مار کے جینے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ڈر ڈر کے ایمان کے راستے پہ چلتے ہو کہ جائیں گے اور سب کچھ نہیں لوٹ جائیں۔ آج تو بھگوان نے بیٹا بیٹی عورت بچے پیسہ کوڑی دھن دولت سب دیا، ادھر جائیں گے چھن جائے گا تو کچھ نہیں بچے گا، تو بھوکے مر جائیں گے اپن، اس ڈر کے مارے ادھر نہیں چل پاتے، ڈرتے ڈرتے چلتے، تھوڑا سا کود جاؤ کہ اب دیکھ ہی لیتے ہیں ادھر کیا بگڑ جائے گا۔ دیکھتا، جس نے بھی دیکھا کود کے، وہ اس کے بارے نیارے ہوگا، وہ بھگوان کہلا گیا، وہ اس کو تو سکھ ملا ہی ملا، اس کو تو وہ آنند ملا ہی ملا، مگر اس کے پاس جو چلا گیا، اس کے آس پاس جو پہنچ گیا، اس کے ساتھ جو ہو گیا، اس کو بھی مل گیا۔ اتنی شکتی، اتنی شکتی تمہارا جھوٹ بول کے بےایمانی کر کے اور چوری کر کے کمانے میں بالکل نہیں ہے، اور سیدھا سچا حساب ہے یار، جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی سی، اس ایک جھوٹ کے لیے بھی اندر سے کتنا دینہین ہونا پڑتا آپ کو، چھوٹا بننا پڑتا، سکڑ جاتے ہو، بڑا شرم کے مارے، سنکوچ کے مارے ترکیب سے بولنا پڑتا، سچ بولتے ہو تو کوئی سنکوچ، کوئی شرم نہیں، آرام سے بول پاتے ہیں، اور اتنے طاقت سے، اتنا ہمت سے۔ اب سوچئے ایک جھوٹ چھوٹی سی بولنے کے لیے آپ کو اتنا سا ہونا، سکڑنا پڑتا، بہت چھوٹا بات جانا پڑتا، اور وہی بات کو سچ بولنے میں، ایمان سے بولنے میں، زور سے، طاقت سے بولتے ہو، اور اتنی طاقت کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے اس وقت۔ اب سوچو آپ ایک چھوٹی سی جھوٹ آپ کو اتنا چھوٹا کر دیتی، وہی چھوٹی سی سچ آپ کو اتنا بڑا کر دیتی، وہ زندگی بھر جھوٹ بولیں، بےایمانی کریں، بڑی بڑی بےایمانی کریں، تو کتنے سکڑتے جائیں گے آپ، سکڑتے 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 بالکل نہیں رہ جائیں گے، ختم ہوگا، اور یہ بڑھتا ہے، سچ سے چوڑا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا وستار ہو جاتا، برہم ہو جاتا، ساری دنیا کے برابر ہو گیا، ایک سچ نے اتنا بڑا کرا، دوسرے سچ نے اور اتنا بڑا کرا، تیسرے سچ نے اور اتنا بڑا کرا، اور زندگی بھر سچ 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 بولتے بولتے بڑا، بہت سیدھا سٹ حساب ہے۔ دیکھیے آپ کی منوکامنائیں پوری ہوتی ہے ایسی جگہ جا کے، کیوں ہوتی ہے معلوم؟ جس کے پاس جا رہے ہو، عام طور پر سب کی اچھائیں کتنی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے لگاتار چل رہی ہے، اتنی اچھائیں ہیں سب کے پاس، مگر ایسا آدمی جو یہ کہتا کہ میری ایک بھی اچھا نہیں،
اور آپ نے آزمایا بھی لیا، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ واستو میں اس کی اچھا نہیں ہے۔ اب ہر اچھا، جب آپ اچھا کرتے ہیں نا کوئی چیز کی، تو بڑا دینہین ہونا پڑتا، بھکاری بننا پڑتا ہے۔ اچھا ہے نا بھکاری پنا ہے۔ آپ کو 10 روپے چاہیے، کوئی سے ادھار مانگتے ہو 10 روپے، تو یہ نہیں کہتا کبھی کہ 10 روپے دینا ذرا، کہہ ہی نہیں سکتے۔ کتنے بڑا آدمی بھی ہے، پھر بھی یدی 10 روپے کسی سے مانگ رہے ہو تو بڑا دینہین مانگنا پڑتا، یار بھیا میں لوٹا دوں گا کل، یار 10 روپے دے دے، یعنی چھوٹا بننا پڑتا۔ اور زندگی بھر لگاتار مانگ رہے ہیں، کتنے چھوٹے بن گئے ہیں۔ اور اچھائیں چل رہی ہے لگاتار زندگی بھر ہمارے بھیتر وچار کے روپ میں، چل رہے کہ نہیں چل رہے ہیں؟ آپ سوچئے آپ کہ ایک اچھا آپ کو 10 روپے ادھار مانگنے کی اتنا چھوٹا کر دیتی ہے، اور لگاتار مانگ چل رہی بھیتر، آپ کتنے تچھ چھوٹے بن گئے۔ اور جو نہیں مانگتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا آپ کبھی، آدمی رہ نہیں سکتا کچھ بھی کیے بنا، ایک پرکرتی کا نیم ہے، یا تو مانگو گے یا دو گے۔ جب مانگنا بند ہو جاتا ہے پھر کیا کرے آدمی؟ دینا شروع ہو جاتا۔ اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی چھوڑ گیا ہے، مگر پرارتھنا ہے، بھگوان کو جانتا ہے۔ جو نہیں مانگتا کبھی، وہ بھگوان سے سیدھا جڑ گیا، اس کا پریچے ہو گیا بھگوان سے۔ اس کو معلوم ہے کہ جو سب کچھ دینے والا ہے وہ میں ہی ہوں، میرے ساتھ ہی ہے وہ، اور مانگتا ہے نہیں اب۔ اور ایک کام رہے گا ہی رہے گا، یا تو مانگ رہے گی یا دینا رہے گا، یا تو لینا رہے گا، اور لینا چلا جائے تو دینا آ جائے گا۔ اب اس کا لینا چلا گیا، اب لینا چلا گیا تو کیا آ گیا؟ دینا آ گیا، داتا ہو گیا۔ ہے کچھ بھی نہیں، مگر آپ کسی بھی بات کے مانگ لے کے گئے، آپ کو منوکامنا ہے کہ مجھے تو بھگوان یہ چاہیے ہے، اور وہ داتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس کچھ لینے گئے ہیں، وہ سہج ہی من سے ہے، بھگوان اس کو یہ چیز مل جانا چاہیے۔ اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھگوان اس کو یہ چیز مل جانا چاہیے، تو ملتی ہی ہے۔ اب اس کو ملنے لگ جائے تو وہ بہت بڑا داتا بن جاتا ہے۔ اب اس کے پاس میں سب ودیا ہوتی ہے، سب بات ہوتی ہے، دکھی نہیں ہو سکتا وہ۔ کیوں کہ اب میں نہیں مانگتا نہیں کبھی، پھر دینے لگ جاتا، اور جب دینے لگ جاتا تو یہ پوری کائنات، پوری پرکرتی اس کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ اس کو تو کچھ چاہیے نہیں نا، سوارتھ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ سب پرکرتی کیا کرتی ہے؟ دیکھنا بہت بڑا گنت ہے پرکرتی، یعنی ہوا ہے، ہوا لیتی کس سے کچھ اور دیتی کتنا؟ ساری دنیا کے پرانی یدی ہوا نہ ہو تو 1 منٹ میں مر جائے،
जीव जंतु आदमी मनुष्य जो भी है, यदि हवा ना हो तो 1 मिनट लगे, कोई जीव नहीं दिखे, सब मर जाए। कितना देती है, अब उसको तो देना ही देना आता है। ये भी जब देने वाला बन जाता है तो ये उस हवा को मिल जाता है, एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। वो जो देने की शक्ति है वो इसके पास भी आ जाती है और स्वतः देती। कोई मांगते है क्या हवा से अपन, क्या हवा दो, हम जिंदा नहीं रहेंगे? कोई मांग रहा क्या? स्वतः दे रहा। और हवा ही नहीं, प्रकृति पूरी, जल, बिना पानी के जिंदा रह सकता है कोई? कोई भी जीव रह सकता है? नहीं। वो ये देखता है कि किसको दूं किसको नहीं दूं, ब्राह्मण को दूं क्षत्रिय को दूं ठाकुर को दूं ब्राह्मण को दूं किसको दूं? हाँ, सबको मिल रहा है। अन्न कौन देता? प्रकृति देती। क्या नहीं है प्रकृति में बताइए आप? एक एक नग हीरा करोड़ों रुपए का, सोना इसमें, लोहा इसमें, दुनिया की सब चीजें इसमें। अभी गर्मी खूब पड़ने लग जाए और धूप में निकले आप पैदल तो छाएं कितनी अच्छी लगती है झाड़ की, है? झाड़ सोचता है कि मैं किसको दूं छाएं किसको ना दूं। पूरी प्रकृति देती है और देती भगवान कहते हैं इसको। और आप भी देने लग जाए तो आप भी उतने ही होकर देने वाले, क्योंकि आप मांगने वाले हैं इसलिए वो देने वाला आपके साथ नहीं है। क्योंकि आप भी देने वाले बन जाते हो तो उसके भाग बन गए आप प्रकृति के, वो सब आपके हिस्से का। आपके पास कोई आया है, भूखा है प्यासा है, उसको मिल जाता है। इतनी शक्तियां आपको कब मिलती है? जब मांगना आपका बंद हो जाए, जब ईमान पे रहने लग जाओ, जब बेईमानी खत्म हो जाए, जब चोरी बंद हो जाए, जब झूठ बंद हो जाए, तो अब क्या बचा तुम्हारे पास? वो शक्तियाँ आसपास, उन शक्तियों को जुड़ गए, और जुड़ गए तो वो शक्तियाँ आपके लिए सब काम करती हैं। नाम आपका हो जाता है, काम उनका रहता है। अब सोचिए आप, हम सारे मनुष्य कितने उस परम शक्ति से वंचित हैं, कितने दूर हैं हम उससे, हैं? और इसका कारण कौन है? क्यों है दूर हम? इसका कारण कोई दूसरा नहीं हो। भाई झूठ कौन बोलता है? मैं ही तो बोल रहा हूँ। बेईमानी कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ। बिना हक का कौन खा रहा? हराम का कौन खा रहा? मैं ही तो खा रहा हूँ। और जब मैं खा रहा हूँ तो ये साथ नहीं देते, बट ये तो चोटता है, इसका क्या साथ देना? वो शक्तियाँ साथ नहीं देती। सीधी सीधी बात, कभी मैंने इच्छा नहीं की कोई, देखना तो मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, इच्छाओं से रिक्त हो गया। आप जब कभी भी कोई आएगा इच्छा करके कि यार हमारे यहाँ तो बेटा बेटी नहीं है, भगवान के पास जाएं, हम गुरु जी के पास, बेटा बेटी मिल जाएगा। क्योंकि इसने कभी इच्छा नहीं की किसी भी चीज़ की, और वो इच्छा लेके आया और शुद्ध मन से आया, स्वार्थ भावना से नहीं, शुद्ध भावना से आया, बराबर उसकी मांग पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये खाली है, ये भी मांग रहा हो और वो भी मांग रहा हो,
تو کشمکش ہوتی، رسی کھینچتے ہیں، ایک پلو یہ کھینچ رہا ہے ایک پلو میں کھینچ رہا، تو ملے گی کسی کو نہیں ملے. اور ایک مانگنے والا نے ایک دینے والا، مانگتا ہے ہی نہیں. اب جائیں دینے والے کے پاس جائیں تو ملے. اپن کہتے ہیں نا یار وہ فلاں دیوتا کے پاس گیا تھا، وہاں سے تو نہیں ملا، تو غلط جگ گیا. بولے وہ فلاں دیوتا کے پاس جا، دیکھے نہیں ملے. بھائی جس کے پاس کچھ ہے وہی تو دے پائے گا نا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیسے دے پائے گا؟ اب سوچو آپ کہ ایک طرف آپ بھکاری کی زندگی جی رہے ہیں، اور بھکاری بھی کتنا بڑا، 24 گھنٹے مانگتا پانا، یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے. اور وہی تمہارے لیے تو اب کچھ چاہیے ہی نہیں. تم کو دیکھنا مانگ ہی ختم ہو گئی. کب ختم ہوتی مانگ؟ پہلے تو یہ سوچ لو، پوری ہو جاتی ہے جب کچھ چاہیے ہی نہیں. اب بتائیے اتنے سال ہو گئے نہ تو کبھی آٹا مانگنے گیا. تم بھی یہاں کے دیکھتے ہو، کسی سے کہا ہو آج تک کہ بھیا 5 کلو آٹا لے آنا یار، آٹا نہیں ہے تو بتا دے کوئی آج تک. ترکیب سے بلایا ہو، ٹھگ لیا ہو تو بتا دو. خرید کے بھی نہیں لایا کبھی اتنے سالوں میں. پھر یہ کہاں سے آتا؟ سب پتہ ہے آپ کو، آپ ہی لوگ لاتے ہیں اور دے جاتے ہیں. اور کتنے بڑے بھکاری ہو، 24 گھنٹے مانگتے ہو پر مجھے دے جاتے ہو. کیوں؟ مانگتا بھی نہیں کبھی پھر بھی دے جاتے ہو. کیوں؟ تم کو پتہ ہے یا 1 پیسہ دیں گے تو 1000 پیسہ ملے گا. کیوں؟ کہ یہ داتا کا دوار ہے. ہم داتا نہیں، ہم تو بھکاری ہیں، کنتو داتا کو دیا کہ وہ لوٹاتا ہے. وہ 1000 گنا 1000 گنا کر کے لوٹاتا ہے، وہ کسی نہ کسی روپ میں. اب وہ دیکھنا آ گیا تو دکھتا، جس کو دیکھنا نہیں آیا وہ آج بھی بھکاری. ایسے ایسے آتے ہیں یہاں، ہم کو دکھ جاتا نا، کروڑ پتی ارب پتی، مگر ایسے دین ہین ہو کے آتے ہیں. ایسا لگتا کہ جیسا کوئی بھکاری نہیں ہے. ہاں کروڑوں جن کے پاس، مگر بھکاری دکھتے ہیں. اور ایسے ایسے آتے ہیں. وہ ایک آتا ہے میرا شیشیہ، یہاں سے پاؤں کٹا ہوا ہے، عورت گونگی، سمپتی 1 پیسے کی نہیں. کبھی کبھی سال 6 مہینے میں ایک بار آ پاتا، بیچارہ آئے کیسے، دور رہتا. مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کبھی لینے تو آیا ہی نہیں کچھ. آٹا دال چاول پیسہ کچھ بھی دے کے جائے. اب بولو آپ، کچھ بھی نہیں. 2 بیٹے، اور بیٹے ایسے دیکھ لو آپ، کالج میں پڑھ رہا ہے ایک چھوڑا، بولو اس کا دوسرا اسکول میں پڑھ رہا، خود لنگڑا، پاؤں ہی نہیں، پراپرٹی کچھ نہیں، نہ نوکری نہ دھندا نہ کچھ نہیں. اور 2 جنے اتنا کما لیتے ہیں کہ چاروں کھاتے ہیں اور 2 بچے پڑھ رہے ہیں. اور نیت ایسے
کہ کبھی بھی آئے گا تو خالی ہاتھ کبھی نہیں آیا، اتنا لے کے آتا ہے۔ میں نے کئی بار کہا، میں نے کہا یار تو میرے کو بڑا ویسا لگتا ہے، تمہارا کیسے کھاؤں میں، کیسے کماتے ہوں گے تم یار، 5-5 کلو چاول دے کے گیا میرا۔ نہیں گرو جی، آپ کی دیا سے میرے کو بہت ملتا ہے، اتنا ملتا ہے۔ اب تو اس نے موٹر سائیکل لے لی، ایک پاؤں سے موٹر سائیکل چلاتا، موٹر سائیکل چلاتا، بولو ٹانگ آج بھی ایک ہی ہے۔ بولو آپ، عورت گونگی بالکل بول ہی نہیں سکتی، خود کا ایک ہی پاؤں، پڑھا لکھا نہیں ہے، لڑکا کالج میں پڑھتا، اسکول میں پڑھتا، بولو ہے کہاں سے لیا ہے، لاتے ہیں ملتا ہے۔ تو میں آپ کو وہیں سے شروع کیا میں نے کہ یہ شیور عجیب ہے، الگ ڈھنگ کا ہے، یہ ان جیسا نہیں ہے، کیونکہ سارے شیوروں میں ایک دم نئے لوگ بیٹھتے ہیں، اب ان کو تو میرے کو وہیں سے بتانا پڑا، اتنی اونچی چیز میں ان کو ہی بتا سکتا، ان میں ایک بھی اس میں کا نہیں ہے جس کو پرارمبک چیز مجھے بتانا ہے، ان کو تو آخری شکتی کے بارے میں بتانا ہے تاکہ یہ اور بڑھے، کود پڑے، سب کودے ہیں، سوچیا ہے۔ کبیر کے ماں باپ تک کا پتہ نہیں، جات بھانت دھرم کا پتہ نہیں، ہندو تھے کہ مسلمان تھے پتہ نہیں، ماں باپ کون تھے یہ پتہ نہیں، کیا کھائیں یہ کچھ بھی نہیں، تو ساری دنیا ہو، بھارت ہی نہیں، ساری دنیا جن کو بھگوان مانتی ہے، اتنے بڑے ہوا جا سکتا ہے بولیے؟ کہہ دے کوئی کہ اتنے سالوں میں اس کبیر نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی بے ایمانی کری ہو، زندہ رہنے ہی نہیں، ہزاروں دوہے ہیں، ہزاروں بھجن ہیں، ان میں ہی معلوم پڑ جاتا، تمہارا ایک بھجن آج جو لکھنے والے بھجن سوائے مانگنے کا کچھ بھی نہیں ان بھجنوں میں ہے، یہاں ہزاروں بھجن ہیں، وہ ہزاروں میں سے ایک بھی مجھے کوئی بتا دے کہ کسی سے بھی بھگوان سے بھی کچھ مانگا ہو، کتنا بڑا مالک ہو گیا ہے، کبھی نہیں مانگا، اور ایک ایک دوہے کی چوتھی یا ایک شبد نکال لو کوئی سے بھی دوہے کا، تمہارا جیون سدھار سکتا ہے، اس سے ہزاروں دوہے، ہزاروں بھجن، اور وہ خود کہتا ہے کہ شاہی قلم کو چھوا بھی نہیں، تم تو اسکول اور کالج اور سب پڑھ جاتے ہو، اس کے بعد بھی چوری کرتے ہو اور کچھ نہیں کرتے، اور اس نے کہیں نہیں پڑھا، اس کے بعد بھی ایک ایک شبد اس کا آج بھی کوئی غلط نہیں ٹھہرا سکتا، ایسا کوئی پروچن دینے والا نہیں ہے جو کبیر پہ نہ بولتا ہو، کبیر کے گن نہ گاتا ہو، بھلے اس کو کچھ بھی نہیں آیا، اس ان پڑھ گنوار کہاں اسکول کے پاس ہے، کون ماسٹر پڑھا ہے ان کو ہے، جو کتنا بڑا ہو چکا ہے، اور آج بھی ہزاروں سال بعد بھی کوئی ایک برائی کرنے والا نہیں دنیا میں، پوجنے والے ہی ہیں، مندر بنانے والے ہی ہیں، اب سوچو آپ،
اور زندگی بھر کمیوں میں جیے، کچھ بھی نہیں، کھانے کو نہیں، عورت کو گروی رکھ دے سیٹ کے اور لے جائے کہ لے بھیا بھوگ لے، پیسے لے گیا میں تیرے پاس سے۔ اتنے سچے، اتنے ایماندار، بولو یہ پروچن ہے، یہ پروچن سننا اور ایسے پروچن پہ عمل کرنا ہے۔ کیا کر لو گے بتاؤ؟ جو مٹا ہے وہ بنا، تم تو بننا چاہتے ہو کہ یہ بن جاؤ، بہت بڑا سیٹ بن جاؤ، پھر نہیں بنو گے۔ پھر چاہو، یدی چاہو بھی تو مٹنا چاہو، مٹ جاؤ، بالکل کچھ نہیں بچا تمہارے پاس، اور جس دن کچھ نہیں بچا اس دن پوری کائنات تمہاری ہے، سب کے مالک ہو گئے۔ تم تو بنتے ہو چھوٹے چھوٹے مالک، 4 کمرے کے مالک بننا چاہتے ہو، ایک گاڑی کے مالک بننا چاہتے ہو، 10-20 لاکھ کے مالک بننا چاہتے ہو، بس۔ واستو میں یدی مالک بننا ہے، ساری دنیا کا مالک بننا ہے تو مٹا دو سب، کچھ بھی میرا نہ ہو اس دن سب میرا۔ جس دن میرا 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 کتنا بھی میرا تو بھی کچھ نہیں میرا۔ دیکھیں آپ کے پاس آج کتنا بھی ہے، کس کام کا رہے گا تمہارے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں تمہارا، اور کچھ بھی نہیں ہے آج تمہارے پاس تو سب کچھ تمہارا ہے۔ اور ایک جنم نہیں، ہزاروں سال، بتائیے آپ، ہزاروں سال تک کتنے سال ہو گئے سائیں بابا کو مارے؟ 150 سال، مگر آج بھی کروڑوں روپے چڑھا کے جاتے ہیں لوگ، ہیرے چڑھاتے ہیں، سونا چڑھاتے ہیں، دن بھر چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ زندگی میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ مٹ گیا، مٹا ہی تھا، کبھی نہیں بنا۔ کبھی کچھ بنایا ہو تو بتا دو، 4 جوڑ کپڑے رکھے ہوں ہے کہ 50 مکان بنا لیے ہوں، کہ 1 مکان بنا لیا ہو، کہ عورت بنا لی ہو، کہ بچے بنا لیے ہوں، کہ پریوار بنا لیا ہو، کچھ بھی نہیں میرا کہنا کو، اور آج ساری دنیا کہنا کو میری ہے اسی کے نام پر۔ آج کسی سے پوچھنے جاؤ بابا کے بھگت کو، سائیں بابا کے بھگت کو، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب آپ کی دکان، سب بابا کی، یہ گھر آپ کا تو بول بابا کا ہے۔ دیکھیں آپ کیوں کہہ رہا؟ بابا کے پاس تو کوڑی بھی نہیں تھی، لگوٹی بھی نہیں تھی، جیتے جی پوری زندگی کچھ نہیں رہا، پر آج ساری دنیا کی دولت بابا کی۔ یہ پرکرتی کا نیم ہے، جو دیتا ہے وہ پاتا ہے، جو مٹتا ہے وہ بنتا ہے۔ بڑا الٹا کام چلتا ہے، تم زندگی بھر بننے کی کوشش کرتے ہو، کچھ بھی نہیں بن پاتے۔ دیکھو زندگی بھر کچھ نہ کچھ بننے کی کوشش کرتا پر کچھ بھی نہیں بن پاتا، مٹنے کی کوشش کر لو اور مٹ جاؤ، دیکھو سب کچھ بن جاؤ گے۔ جو مٹا ہے وہ بنا ہے، آج نہیں۔ اب صبح کا کون سا ٹائم رکھو گے؟ 10 بجے تو لوگ بھی سب آ جاتے ہیں، ہاں یہ رکھ لو جو آپ 1 گھنٹے پہلے میں 8:30 سوچا 8:30 رکھتے ہیں۔ ہاں یہ میں بھی سوچ رہا تھا
8 بجے بہت جلدی ہو جاتا ہے. ہاں 8:30 کا. اب اپنے کو کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ 8 بجے کہیں تو 9 بجے آئیں گے، 8:30 تک آئیں گے. سب سمجھدار لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت. پر ان سے تھوڑا الگ ہوگا تو پروچن میں، کیونکہ ان نے یہ 4 سن لیے ہیں تو 5واں بھی کچھ الگ سے ہی ہوگا. 8:30 سے کر. تو وہ ان کے بیچ میں مزہ نہیں آئے گا، وہ لوگ بھی آ جائیں گے. تو میرے خیال سے اپن 8:30 بجے شروع کریں، 9:30 تک اپن اس کو کر دیں تو 9:30 بجے ادھر شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ٹھیک. ہاں تو 8:30 بجے پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے ہیں. آگے آگے کر ہاں. ٹھیک ہے. آگے آگے کر لیں. دیکھو سہیوگ کی بات، سبھی دیا سے برسا ہاں مگر یہ آپ ہی کی قسمت میں تھا. ہاں چاروں ٹائم کا. پورا چاروں دن آج 4 سویرے ٹائم کا میں نے پرساد دیکھا. آپ ہی بانٹو گے. آج میں سویرے کیلے دیکھتے آیا تو وہ بھی کیلے والے نے کہا بھائی دکھا. 4 یہاں جنے صاحب آئے تو چاروں پرساد لے کے آئے. وہ کہا تو ایسا ہوتا ہے. اور یہاں 4 دن ہو گئے، 4 ٹائم ہو تو گئے، چار ایک جنا ہی لا. ٹائم. ہاں ہاں بھائی، بنا کے لائیں یا خرید کے لائیں پر لائیں. ایسا نہیں کہ دوسرا ایسا بھی سوچ سکتے ہیں، مگر سہیوگ دیکھو. سہیوگ ایسا رہتا ہے. آپ کا ہی سہیوگ تھا کہ پرساد آپ کو ہی کھلانا ہے چاروں دن، چاروں ٹائم. تو صبح 8:30 بجے شروع ہوگا. ٹھیک ہے.